बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। और अगर कोई इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। बिल्लो ने कहा, यार ये फिर कहाँ से टपक पड़ा? अभी तो ये नहीं था यहाँ। नासिर ने कहा, हाँ पर अब तो ये यहाँ बैठ गया है। बिल्लो ने कहा, तो इसको अब पूछ ही लेते हैं, ये चोर का बच्चा यहाँ क्या करने आया है। ये कहते हुए बिल्लो इस शख्स की तरफ बढ़ने ही वाला था तो मैंने बिल्लो का हाथ पकड़ लिया और बिल्लो की तरफ देखते हुए बिना बोले अपना सर ना में हिलाया। बिल्लो ने कहा, पर यार ये है कौन? मैंने कहा, यार रहने दो, वो एक कोने में बैठा हुआ है, वैसे भी वो हमें कौन सा कुछ कह रहा है। नासिर ने कहा, यार फिर इसको इधर ही बुला लो, कहीं ठंड ना लग रही हो। साले को मैंने नासिर की तरफ गुस्से से देखा और नासिर सॉरी बोलकर चुप हो गया। मैं इस शख्स को देखता रहा। बिल्लो ने कहा, यार एक तो बारिश इतनी तेज है और ऊपर से ये खोती का बच्चा पता नहीं कहाँ से आकर हमारे पास बैठ गया है। मैंने बिल्लो से कहा, यार तू इसको गालियाँ क्यों दे रहा है? बिल्लो ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, साले तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तेरा रिश्तेदार लगता है क्या? मैंने फौरन बिल्लो का गिरबान पकड़कर गुस्से से कहा, मेरा तो नहीं, ये तेरा कोई मासी का लड़का लगता है। बिल्लो ने पहले तो अपने गिरबान की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अबे साले तूने इस अजीब से शख्स के लिए अपनी जिगरी दोस्त का गिरबान पकड़ लिया। मैंने कहा, हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू इसको गाली दे। बिल्लो ने कहा, तू क्यों ना दूँ? वो साला पता नहीं कहाँ से आकर हमारे सामने बैठकर हमारी बातें सुन रहा है और तू कह रहा है मैं इसको गाली भी ना दूँ। मैंने कहा, हाँ ना दे गाली, क्योंकि वो कोई शरीफ या गरीब आदमी भी हो सकता है जो इतना कुछ सुनकर भी चुपचाप बैठा हुआ है। और ऐसे में अगर तू कोई गलती करेगा तो मैं तुझे नहीं करने दूंगा। इतने में नासिर भी थोड़ा तलख अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, साले तू फिर इसको यहाँ से भगा दे, नहीं तो मेरा मीटर भी इसको देख कर घूम रहा है। अब क्योंकि इसकी वजह से तुम लोग आपस में लड़ रहे हो और वैसे भी वो शख्स हम में से किसी का कुछ नहीं लगता, तो हमें इस खड़ूस शख्स को यहाँ से भगाना होगा। ये सुनकर अंसर ने कहा, यार तू अपने दोस्तों की बात क्यों नहीं मान रहा? वो सब ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा, अंसर की तरफ देखते हुए कहा, ओ ये साले पागल हो गए हैं और तू भी इनके साथ पागल हो गए है क्या? बिल्लो ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तो तुझे भेड़िया समझता था पर तू तो इस शख्स के सामने बिल्ली बन गया। मैंने कहा, मैं बिल्ली नहीं बन रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ ये जो भी है इसने हमें तंग नहीं किया है और हो सकता है इस बेचारे के पास घर ही ना हो या पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है जो आधी रात को ये इस वीराने में बैठा हुआ है, तो ऐसे में हम इसके साथ ये सब सलूक कर रहे हैं। बिल्लो ने कहा, अच्छा तो ठीक है, पर अगर इसने कोई भी हरकत की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और तू मुझे नहीं रोकेगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है, अगर इसने कोई ड्रामेबाजी की तो वादा करता हूँ इसके मुंह पर पहला पंच मैं मारूंगा। इसके बाद हम सब वापस आग के पास आकर बैठ गए। इतने में नासिर ने कहा, चलो यार कोई डरावनी कहानी सुनते हैं। आज ये वीरान इलाका भी है और हम सब एक साथ तेज बारिश में इस डरावनी सी जगह पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कोई डरावनी कहानी या कोई डरावना वाक़या हो जाए। बिल्लो ने कहा, ठीक है, और हो सकता है डरावना वाक़या सुनकर वो शख्स भी डर के भाग जाए। बिल्लो की बात पर हम सब हंस पड़े। अंसर ने कहा, यार मुझे डर लगता है, तुम लोग कोई और बात करो। नासिर ने कहा, अबे सुन तू सही तो पहले ही डरने लग जाता है। मैंने कहा, यार वैसे एक बात है, अभी कुछ देर पहले मैंने और अंसर ने भाई चीज़ को देखा था, वो वाकई में कोई हवाई चीज़ लग रही थी और इसने कफन पहना हुआ था। बिल्लो ने कहा, वो जिसको मैंने मुर्गा बनाकर छितर फेंकने थे। बिल्लो की यह बात पर एक बार हम सब फिर हंस पड़े। अभी हम हंस ही रहे थे कि हमें एक खौफनाक भारी सी आवाज़ में किसी और के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने गौर किया तो वो आवाज़ इस शख्स की तरफ से आ रही थी जो कि कोने में बैठा हुआ था। हमने इस शख्स की तरफ देखा तो वो कोने में हंसता हुआ खड़ा हो गया। इसको देखकर हम सब भी जल्दी से खड़े हो गए। बिल्लो ने कहा, इसको बोल ऐसे ना हंसे वरना इस हवाई जगह की जगह मैंने इसके कान पकड़वा देने हैं। तभी वो शख्स बाहर चला गया। हम इसकी तरफ देखते रहे पर वो नहीं आया। हम लोग फिर से बातें करने लगे। इतने में अचानक हड्डियां चबाने की आवाज़ सुनाई दी। बिल्लो ने कहा, यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई हड्डियां चबा रहा है।
انصر نے کہا ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تبھی بلو نے کہا اوہ یار میرا کھانا والا شاپنگ بیگ تو باہر ہی بائک پر ہی ٹنگا ہوا ہے جس میں بھائی کے لیے کھانا پیک کرایا تھا، کہیں کوئی کتا بلا وہ کھانا تو نہیں کھا رہا۔ یہ کہہ کر بلو نے جب باہر جا کر دیکھا تو نان وغیرہ زمین پر بکھرے پڑے تھے اور چکن روسٹ اور مچھلی وہ شخص گڑاتے ہوئے کھا رہا تھا جیسے کوئی گوشت کو جانور کھانا کھاتے ہوئے کراتا ہے، اور جو ہڈیوں کے چبانے کی آواز تھی وہ اس شخص کے پاس سے آ رہی تھی۔ بلو اسے دیکھ کر واپس غصے سے اندر آیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا او سالے جلدی باہر چل کر دیکھ، وہ تیرے شریف شخص نے میرے بھائی کا پیک کیا ہوا کھانا کھا لیا ہے۔ میں جلدی سے باہر گیا اور دیکھا کہ وہ شخص زمین پر بیٹھا واقعی میں بلو کا کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں باقی دوست بھی باہر آ گئے اور اس شخص کی یہ حرکت دیکھ کر ہم سب کو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا او ہیلو یہ تیرے باپ کا کھانا تھا جو تو بنا پوچھے کھا رہا ہے۔ وہ شخص کچھ نہیں بولا اور راٹ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار اس شخص کو دیکھ کر مجھے تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا کیونکہ اس کا قد پہلے سے زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ میں نے بلو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یار یہ پہلے تو اتنا لمبا نہیں لگ رہا تھا۔ بلو نے کہا ہاں یار ایسا تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ ناصر نے کہا یار کیا پتا کمرے میں اندھیرا تھا اس وجہ سے ہم اس کو صحیح سے دیکھ نہیں پائے۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلو نے کہا لیکن یہ جو بھی ہے اس حرامی نے اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ میں نے بلو سے کہا تو رک میں دیکھتا ہوں اسے۔ میں نے پھر اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا او ہیلو تجھے سنتا نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ کھانا کیوں کھایا تو نے؟ ناصر نے کہا ارے یہ تو بول نہیں رہا، کہیں گونگا تو نہیں ہے؟ بلو نے کہا اس کو میرے حوالے کرو میں اس کا وہ حشر کروں گا، یہ گونگا بھی ہوا تو طوطے کی طرح بولنے لگے گا۔ بلو کی یہ بات سن کر وہ شخص ہماری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، لیکن ہم اس کا منہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ اس نے اپنا سارا جسم پوری طرح سے کالی سی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے بلو سے کہا یار اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک زوردار مکہ اس شخص کے منہ پر مارا، لیکن میرا مکہ اس میں سے ایسے گزر گیا جیسے میں نے ہوا کو مکہ مارا ہو، اور اس کی چادر میرے بازو کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے اس کی چادر پکڑ کر کھینچی تو اس چادر کے نیچے کوئی تھا ہی نہیں اور پوری چادر میرے ہاتھ میں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم جس وجود سے باتیں کر رہے تھے وہ کوئی تھا ہی نہیں، صرف ایک چادر ہی تھی، جبکہ ہم سب نے اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا تھا اور اس کو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب بہت پریشان اور حیران بھی ہوئے۔ انصر نے کہا یار یہ کیا بلا تھی؟ اتنے میں ایک خوفناک سی آواز آئی جیسے کوئی گڑا رہا ہو، اور تب بھی میرے منہ پر کسی نے زور کا مکہ مارا۔ مکہ لگتے ہی میں کچھ قدم دور لڑکھڑاتا ہوا گیا اور میرے سر دیوار سے جا ٹکرایا اور میرے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ مجھے پوری طرح سے چکر آنے لگے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، چپ کر کے زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر بلو چلایا سالے کون ہے تو سامنے آ حرامی، چھپ کر وار کرتا ہے کتے۔ بلو یہ کہہ کر ہی بیٹھا تھا کہ اچانک سے کسی نے بلو کو اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا، اور جیسے ہی بلو نیچے گرا تو اس کا سر پھٹ گیا اور اس نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دی اور چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا او میرا بازو کام نہیں کر رہا، مجھے اٹھاؤ۔ اتنے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے تھوڑی ہمت کی اور اٹھ کر دیکھنا چاہا کہ بلو کو کیا ہوا ہے۔ تبھی میری نظر سامنے گراؤنڈ کے جنگلے پر پڑی، وہاں وہی سفید پوش چیز جنگلے میں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اتنے میں انصر کی چیخیں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے انصر کی طرف دیکھا تو اس کو کوئی زور سے تھپڑ مار رہا تھا اور تھپڑ کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں دور کھڑا لڑکھڑاتا ہوا انصر کے پاس گیا۔ اتنے میں ناصر کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ناصر کی طرف دیکھا تو وہ کسی سے کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دو، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے پکڑا ہو کیونکہ ناصر کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے چیختے ہوئے کہا چھوڑ دے اس کو، تو جو بھی ہے ہم جا رہے ہیں، چھوڑ دے، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی چیز ہے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تبھی میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ تبھی انصر ایک دم سے نیچے گرا۔ مجھے دیکھ کر انصر نے بھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ ناصر بھاگ کر ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے ناصر سے کہا جلدی سے بلو کو اٹھا، اور میں پھر سے آیت الکرسی پڑھنے لگا اور پڑھتے ہوئے میں جلدی سے اپنی بائک کوارٹر سے باہر لے آیا۔ اس کے بعد میں واپس اندر گیا اور انصر سے کہا تو جلدی بلو کی بائک باہر لے کر چل۔ انصر نے گراؤنڈ کے جنگلے کی طرف اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھ وہ ہنس رہی ہے، وہ بھی آ جائے گی۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، تو آیت الکرسی پڑھتا رہے، کچھ نہیں ہوگا، ہم نکل جائیں گے۔ میری پوری شرٹ
بائیں طرف سے خون آلود ہو چکی تھی کیونکہ میرے ماتھے سے بہت خون نکل رہا تھا اور بائیں طرف کی آنکھ پر خون بہنے کی وجہ سے کم دکھائی دے رہا تھا۔ انصر جلدی سے بلو کی بائک باہر لے کر آیا اور میں نے انصر کی مدد سے بلو کو بہت مشکل سے اٹھا کر باہر لے آیا کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے انصر کی طرف دیکھا تو وہ وہی سپیس پوش چیز کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ چیز بس جنگلے پر بیٹھی ہنسی جا رہی ہے جیسے کہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں نے چیخ کر انصر سے کہا اس کی طرف مت دیکھ، جلدی سے بلو کو میرے پیچھے بٹھا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، انصر اور ناصر نے بلو کو میرے ساتھ بٹھایا، پھر ناصر بھی بلو کو پکڑ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ میں نے انصر سے کہا جلدی سے اسپتال کی طرف چلو۔ انصر نے بلو کی بائک سٹارٹ کی اور وہ جلدی سے ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ ہم جلدی میں اندھا دھند بائک چلا رہے تھے اور بائک چلاتے ہوئے میری نظر انصر پر پڑی تو مجھے اس کے پیچھے کوئی چیز بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے جلدی سے اونچی آواز میں انصر کو کہا آیت الکرسی پڑھتا رہنا ورنہ ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ انصر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں سر ہلایا اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ تبھی وہ چیز جو اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گئی۔ ہم بھی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اسپتال پہنچے۔ وہاں جا کر ہم نے چین کی سانس لی، لیکن ہم پوری طرح سے ڈرے اور بھیگے ہوئے تھے۔ پھر کافی دیر تک ہمارا علاج چلا اور قریب 2 گھنٹے تک بلو بھی سر پر پٹی باندھے اور بازو میں پلسٹر کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے بازو کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی اور سر میں 6 ٹانکے لگے تھے۔ میرے بھی ماتھے پر 2 ٹانکے لگے تھے۔ انصر کا منہ تھپڑوں کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ صرف ایک انصر تھا جس کو خوش قسمتی سے کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر جب اگلے دن ہم اکٹھے ہوئے تو بلو نے کہا، یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ چادر کے نیچے تھا کون؟ ناصر نے ہنستے ہوئے کہا، سالے تیرا باپ تھا، وہ اب بھی تجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کوئی ہوائی چیزیں تھی؟ انصر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں بھائی بھیڑیے تجھے کیا لگتا ہے؟ میں نے اپنی کنپٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یار مجھے تو وہ کوئی جن لگ رہا تھا، اور جن بھی وہ جو کہ کبھی کسی دور میں اکثر رہا ہوگا۔ سالے کا ہاتھ نظر تو نہیں آیا پر بہت بھاری محسوس ہوا تھا، لگتا ہے سالے کو پتھر توڑنے کا کام دیا ہوگا کسی نے کسی دور میں۔ میری یہ بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ اتنے میں ناصر نے کہا، وہ جب انصر بائک چلا رہا تھا تو اس کے پیچھے کیا چیز بیٹھی ہوئی تھی؟ ناصر کی یہ بات سن کر انصر نے حیرت سے کہا، کیا میرے پیچھے کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، جب تو بائک چلا رہا تھا تو تیرے پیچھے بیٹھا کون ہوا تھا؟ اور تو بس اسے گرل فرینڈ کی طرح اپنے پیچھے بٹھا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ انصر نے کہا، سالو تو تم لوگوں نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ میرے پیچھے تیری گرل فرینڈ بیٹھی تھی؟ اور تو بس اسے اپنی گرل فرینڈ کی طرح اپنے پیچھے بٹھا کر ساتھ لیے جا رہا تھا۔ انصر نے کہا، سالو تو تم لوگوں نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ میرے پیچھے کوئی ہوائی چیز بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ابے اگر میں تجھے اس وقت بتا دینا تھا تو کنجر تو اتنا بڑا ڈرپوک ہے کہ تو نے چلتی ہوئی بائک سے کود جانا تھا، اور جو تیرے پیچھے تیری گرل فرینڈ بیٹھی تھی نا، اس نے تجھے پکڑ کر ادھر ہی کس کرنی شروع کر دینی تھی اور تو آج یہاں نہیں کہیں اور ہی پہنچا ہوتا۔ پھر میں نے بلو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، تو کل بڑا کہہ رہا تھا کہ تو کان پکڑوا کر چھتر پھیرے گا، اس چیز کو مرغا بنائے گا۔ بلو نے کہا، ارے نہیں یار، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کسی ہوائی چیز کو ہلکا نہیں لوں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، سالے ہلکا تو پڑ گیا تھا جب اس نے تجھے ہوا میں اچھال کر ٹپکا تھا، تو کیا اب بھی تو کسی چیز کے کان پکڑوائے گا؟ بلو نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں بھائی، میرے باپ دادا کی توبہ، جو آگے سے کبھی میں ایسا کروں گا۔ میں نے کہا، حرامی، باپ دادا کی توبہ کرواتے رہنا، خود توبہ نہ کری سالے۔ میری یہ بات سن کر سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور خوش رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔